रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। द मैसेज मीडिया के नाज़रीन की खिदमत में मैं आज हमारे एक बहुत ही अहम ख़ास मेहमान ख़ुसूसी चीफ़ गेस्ट के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ, जो आज मेरे साथ बैठे हुए हैं। और आज द मैसेज मीडिया स्टूडियो में हज़रत मौलाना पीर अब्दुल वहाब साहब दामत बरकातहुम तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए बड़ी ख़ुशी और मसर्रत की बात है। मैं सबसे पहले हज़रत मौलाना का इस्तक़बाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि आप व खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज का हमारा इस अहम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मैं नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि ये हमारे मौलाना पीर अब्दुल वहाब साहब अल्हम्दुलिल्लाह शहर हैदराबाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नात के पढ़ने की निस्बत से इतने मशहूर हैं कि सिर्फ मशहूर नहीं, मकबूल कहे जाएँ तो शायद मुबालगा ना होगा। मैं मौलाना बैठे हुए हैं, लेकिन जो मेरे दिल की कैफ़ियत है वही आपके सामने बताना चाहता हूँ। और आप भी हमारे इस पॉडकास्ट को देखकर महसूस करेंगे कि मौलाना जहाँ पर भी जिस स्टेज पर चढ़ जाते हैं और माइक हाथ में ले लेते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह छा जाते हैं। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और गुंबद खज़रा का दीदार, रोज़े रसूल पर हाज़री, दुरूद शरीफ का एहतमाम और इस्लाम के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह क़ुरबानियाँ, ऐसे ऐसे अशार हज़रत मौलाना पढ़ते हैं और ऐसे अंदाज़ में अल्लाह पाक मौलाना को पढ़ने की तौफ़ीक़ देते हैं कि गोया ना सुनने वाला भी सुने और सुनने वाला बस सुनता ही रह जाए। हमारे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। मैं आज का ये पॉडकास्ट और जो अहम सवालात हमारे मौजू से मुताल्लिक़ मौलाना से करने हैं, उससे पहले मैं मौलाना के सामने गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो आपकी सबसे पसंदीदा और आपकी ऐसी नात है जो आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और जिसको मजमा बड़े शौक़ से सुनता है, हम चाहते हैं कि उसी नात से आज के हमारे इस पॉडकास्ट का आगाज़ किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। बंदगी का हसी रास्ता मिल गया, बंदगी का हसी रास्ता मिल गया, मिल गए जो नबी तो खुदा मिल गया, मिल गए जो नबी तो खुदा मिल गया, बंदगी का हसी रास्ता मिल गया। रब ने भेजा जो रहमत बना कर उन्हें, रब ने भेजा जो रहमत बना कर उन्हें, रब ने भेजा जो रहमत बना कर उन्हें, गम के मारों को तो आसरा मिल गया, गम के मारों को तो आसरा मिल गया, मिल गए जो नबी तो खुदा मिल गया। सुन्नतों पर अमल जिसने भी कर लिया, सुन्नतों पर अमल जिसने भी कर लिया, सुन्नतों पर अमल जिसने भी कर लिया,
اس کو جینے کا لوگوں مزہ مل گیا، اس کو جینے کا لوگوں مزہ مل گیا، مل گئے جو نبی تو خدا مل گیا۔ اپنی قسمت پہ نازاں نہ کیوں ہو میر، اپنی قسمت پہ نازاں نہ کیوں ہو میر، اپنی قسمت پہ نازاں نہ کیوں ہو میر، نعت کہنے کا جو حوصلہ مل گیا، نعت کہنے کا جو حوصلہ مل گیا، مل گئے جو نبی تو خدا مل گیا، بندگی کا حسین راستہ مل گیا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہماری اس مجلس کا پوڈ کاسٹ کا آغاز ایک بہترین نعتیہ کلام سے ہوا۔ آج کا ہمارا موضوع نعت خوانی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم حضرت مولانا سے بہت سارے اہم اور قیمتی سوالات کے جوابات جانیں گے۔ میں سب سے پہلا سوال مولانا سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مولانا آپ اپنا مختصر تعارف اور نعت پڑھنے کے سفر کا جو آغاز ہے اس سلسلے میں ناظرین کو بتائیں کہ سب سے پہلے نعت کے پڑھنے کا جو آپ کا سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا؟ میرا مختصر سا تعارف یہ ہے، میرا نام پیر عبدالوہاب عمیر ہے اور شاعر کے طور پر دین اور ادب کی خدمت سے وابستہ ہوں۔ نعت خوانی اور نعت گوئی کے سفر کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے گھر کا ماحول، گھر کا روحانی علمی ماحول، دینی ماحول، وہاں سے نعت کا سفر شروع ہوا۔ اچھا۔ اور جب نعت پاک کی بات آتی ہے تو پھر گھر میں خاص طور پر میرے پیارے دادا جان حضرت مولانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ بہت شوق سے، بہت ادب اور احترام کے ساتھ نعت پاک سنتے بھی تھے اور پڑھنے کا حکم بھی دیتے تھے۔ گھر کے پورے بچوں کو یہ حکم تھا کہ ہر بچے کو نعت پاک آنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ گھر کا یہ ماحول تھا، تو پھر وہ ماحول کی برکت سے اللہ پاک نے اس سفر کا آغاز فرمایا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ کا نام پیر عبدالوہاب عمیر ہے، تو ابھی آپ نے جو نعت پڑھی ہے وہ آپ نے ہی لکھی ہے؟ جی، اصل میں نعت کے سفر کا آغاز جو ہے بچپن سے یہ عادت تھی نعت سننا اور نعت پڑھنا۔ اچھا۔ بڑا پیارا لگتا تھا نعت سننا۔ اچھا۔ اور کسی کی نعت جب سن لیتے تو پھر ان کی نقل کرنے کی کوشش کرتے، اچھا، اس کی پریکٹس کرتے۔ پھر جب مدرسہ فیض العلوم میں جب زیر تعلیم تھے تو وہاں حضرت مولانا قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کلام ثاقب مجھے مل گئی۔ اچھا۔ تو میں نے اس کو پورا یاد کر لیا ماشاءاللہ، اور چلتے پھرتے وہ گنگنانے لگا، اور پڑھتے پڑھتے پھر وہ شوق اور بڑھتے چلے گیا۔ اچھا۔ پھر اس کے بعد اگر شخصیات کی بات کی جائے تو پھر پیارے دادا جان رحمۃ اللہ علیہ، پھر والد صاحب حافظ پیر حسین احمد صاحب دامت برکاتہم، پھر چچا حضرات وغیرہ بھی بہت ہمت افزائی کرتے رہے، تو وہ ان سب کی ہمت افزائی بھی ایک ذریعہ بنی۔ ماشاءاللہ۔ پھر اساتذہ مولانا شہاب صاحب دامت برکاتہم، حافظ عبدالباسط صاحب دامت برکاتہم، قاری عبدالماجد صاحب دامت برکاتہم، مفتی سید احمد اللہ غوری نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، یہ میرے اساتذہ کی بہت محنتیں اور کوششیں اور ان کی ہمت افزائی اور ان کا سمجھانا، ان کی رہنمائی بہت ذریعہ بنی، اور بہت ہمت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا آغاز ہوا۔ ماشاءاللہ۔ ابھی آپ نے اسے ذکر کیا کلام ثاقب کا،
تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام ہیں اس میں سے کوئی ایسا کلام جو آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ ہو؟ ویسے تو سبھی حضرت کے جی ایسے کلام ہیں کہ جو بچپن میں سنا کرتے تھے تو آج تک وہ یاد ہے. جی بالکل. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ ناظرین کو اس میں سے کوئی ایک کلام کے چند اشعار ہی سنا دیں آپ کو یاد. کتاب میں سے حضرت کا ویسے ہر کلام بہت پسند آتا ہے اور ہر ایک کو پسند آتا ہے, بے شک, صرف مجھے ہی نہیں. بے شک. مگر حضرت کا ایک کلام ہے, کسی کی دعا کا اثر دیکھا ہے, بے شک, مدینے کی شاموں سے ہر دیکھا ہے. یہ میری سب سے پہلی نعت جو میں نے مدرسے کے انجمن میں پڑھی. اچھا, اسی کتاب سے یاد, اسی کتاب سے یاد کر کے ماشاء اللہ. مجھے وہ بہت پسند آئی اور کبھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے میں وہ نعت گنگناتے رہتا تو آج بھی گنگنا دیجیے چند اشعار. کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے, مدینے کی شاموں سحر دیکھ آئے, مدینے کے کوچے مدینے کی گلیاں, مدینے کے کوچے مدینے کی گلیاں, مدینے کی ہر ایک راہ گزر دیکھ سبحان اللہ. آئے, نہ کسی کی دعا کا اثر دیکھ آئے. وہ مینار و گنبد, وہ میزاب رحمت, نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے, نظر تو نہ اٹھی مگر دیکھ آئے. ماشاء اللہ, بہت خوب. آپ نے جب اپنی پسندیدہ کتاب کا ایک کلام سنایا ہے تو ایک اور سوال بھی آپ سے کرنے کو دل چاہ رہا کہ جس وقت آپ بچپن میں نعتیں سنتے تھے, کوئی ایک ایسی شخصیت جس کی نعتیں آپ سنا کرتے تھے اور آج بھی ہمارے سننے والوں کو مشورہ دیں گے, کیونکہ جب بچپن میں ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی, جب کیسیٹس وغیرہ میں نعتیں آتی تھی, تو جیسا آپ نے بتایا کلام ثاقب, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ناظرین جب یہ آپ کا پروگرام دیکھیں گے تو یقیناً بہت سے لوگ کلام ثاقب کو تلاش بھی کریں گے. تو آج اگر ان نعتوں کو سننا ہے تو اس کے لیے بھی کیا طریقہ ہے, کیا شکل ہے, تھوڑا وہ بھی بتا دیجئے, چونکہ آپ اس میدان میں لگے ہیں. اصل میں جب یہ کتاب مجھے ملی تو پھر میں نے اس کی نعتوں کی طرزوں کے لیے کیسٹس تلاش کرنا شروع کی. تو حافظ اسحاق حیدرآبادی جی جی ایک نعت خواں تھے, وہ بہت مشہور تھے اس وقت, تو ان کی ایک کیسٹ ملتی تھی. پتہ نہیں اب وہ کہیں پر دستیاب ہے یا نہیں. تو شاید یوٹیوب پہ ہوگی, وہ آپ کے پاس ہے کیسٹ؟ میرے پاس کیسٹ ابھی محفوظ ہے الحمدللہ, شاید وہ یوٹیوب پر ہوگی. اچھا, وہ ایک سوال یہ بھی, تھوڑا آپ کی بات کو میں روک رہا ہوں. جی, حافظ اسحاق صاحب اور بھی نعتیں پڑھے ہیں یا صرف حضرت کی ہی پڑھے ہیں؟ اصل میں وہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے وہ حضرت ہی کی نعتوں سے مشہور ہوئے ہیں. ہاں نہیں, وہ تو ہے, یعنی سب جتنے لوگ اس وقت آپ کے ہم عمر یا قریب ہیں جی, سب بولیں گے کہ ان کی آواز ایسی ذہن و دماغ میں بیٹھ گئی تھی کہ صرف حضرت کی نعتیں اگر سننا ہے کسی سے تو پھر بے شک صدیق جیسا عاشق ہونا سب کے بس کی بات نہیں. ایسی بہت سی نعتیں ہیں, بہت سی نعتیں. تو حافظ اس سے تو شاید مل جائے گا یوٹیوب پر انشاءاللہ. دوسرا حضرت والی صاحب دامت برکاتہم اور چاچا حافظ پیر خلیق صاحب دامت برکاتہم, حافظ پیر ارشاد احمد ناصر صاحب دامت برکاتہم, یہ دونوں حضرات دہلی جاتے تھے. جی,
تو میں ان سے درخواست کرتا تھا جو ہے کوئی ایک کیسٹ اگر وہاں ملے جی نعتوں کی، تو وہ خاص طور پر قاری وحید ظفر قاسمی ہاں ہاں ان کی نعتوں کی کیسٹ وہاں سے لے کر آتے تھے، تو میں وہ سن کے پریکٹس کرتا تھا اور تیاری کرتا تھا. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے. اچھا مولانا، آپ نے کسی ایسی شخصیت کا بھی ذکر کیا جو نعت پڑھتے تھے، آپ ان کی نعت سنتے تھے، اور کتاب کا بھی ذکر کیا. تو ابھی موجودہ زمانے میں بھی جو احباب نعت پڑھنا چاہ رہے ہیں یا نعت پڑھ رہے ہیں، تو ایک نعت خواں میں کن اخلاقی اور دینی صفات کا ہونا ضروری ہے وہ بھی بتائیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ نعت پڑھنا بھی اس کا تعلق عشق نبوی سے بھی ہے، صفات سے بھی ہے، یا صرف جیسے کہ آج کل ایڈیٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے جی. تو یہ بھی کافی ہے. تھوڑا سا اس مسئلے کو واضح کریں، کیا ہے اس میں، کیا ہونا چاہیے؟ نعت پاک اصل میں ایک عبادت ہے، جی اور ہر عبادت کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں. بے شک. تو نعت پاک کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں. جی پہلا یہ کہ اخلاص نیت ہو، بے شک. یعنی نعت پاک خالصتاً اللہ کی رضا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، بے شک نہ کہ شہرت اور دولت کے لیے. بے شک بے شک. دوسری صفت نعت خواں حضرات میں یہ ہونی چاہیے کہ اتباع سنت ہو. جی جس کی زبان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گیت گاتی ہے، جی ان کی تعریف بیان کرتی ہے، اس کا پورا جسم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے معمور ہونا چاہیے، اس کے اعمال بھی. بے شک. تیسرا، نعت خواں کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے، جی جی اس لیے کہ یہ محبت کا اظہار ہے اللہ کے نبی سے، بے شک اور یہ مقام عشق ہے. بے شک. یہاں پر تکبر اور خود پسندی کی کوئی گنجائش نہیں. بے شک. تو یہ صفات ہونی چاہیے ایک نعت خواں کے اندر. اچھا وہاں نعت پڑھنے سے پہلے جب آپ کہیں پر بھی مدعو ہوتے ہیں تو اس کی تیاری کا کوئی طریقہ ہوتا ہے خاص؟ یعنی ایک تو وہ نعت ہے جو آپ پہلے سے پڑھ رہے ہیں، جی یہ تو تیاری ہو چکی ہے پہلے. جی جی. اب کوئی نیا کلام تیار ہوا ہے، اب اسے پڑھنا ہے، تو اس کے لیے کیا تیاری اور کیسے کرتے ہیں تاکہ جو احباب اس میدان میں آنا بھی چاہتے ہیں، جی بلکہ آنا بھی چاہیے، جی اور جو گھرانوں میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی والدائیں اور ان کے والدین، ان کے دادا، جیسے آپ کے دادا ماشاءاللہ آپ کے لیے بہت اس بارے میں دلچسپی رکھتے تھے، جی جی. تو اللہ کرے ایسے دادا ہر ایک کو ملے، ایسے دادی ملے، نانا نانی ملے. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس باتوں کو سن کر وہ اپنے گھرانوں میں بچوں کو نعتوں کی پریکٹس کرائیں. تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں کہ آپ تیاری کیسے کرتے ہیں اور پھر بچوں کو کیسے تیاری نعت کی کرنی چاہیے. کہیں نعت کے لیے دعوت دی جاتی ہے یا پھر کسی خاص پروگرام کے لیے بلایا جاتا ہے، محفل کے لیے، تو سب سے پہلے تو ایک تیاری یہ ہوتی ہے کہ دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا ماشاء اور باوضو ہو کر درود پاک پڑھتا ہوں تاکہ زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی حاضر رہے. بے شک سبحان اللہ. دوسری تیاری تکنیکی اور علمی تیاری ہے، وہ یہ کہ الفاظ کی درستگی اور ادائیگی اور بحر، وزن، قافیہ، ردیف کا خیال، جی تاکہ کلام کا وقار برقرار رہے. جی اور پڑھنے میں اور ایسے الفاظ کا انتخاب کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو عام فہم ہو، عام لوگوں کو بھی سمجھ میں آ سکے. جی جی. تو آپ گھر کی خواتین کو اور مرد حضرات کو یا پھر مکتب کے جو اساتذہ ہے، مدرسے کے ذمہ دار ہے، جو اپنے مکتب مدرسے کے بچوں کو اس میدان میں ماہر بنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا مشورہ دینا چاہیں؟ ان کے لیے یہ ہے کہ کسی اچھے نعت خواں کا کلام اور ان کا پڑھنے کا انداز آپ پہلے منتخب کر لیں. جی. پھر اس کے بعد بچوں کو اس کے سامنے لگا کر بٹھا دیں اور ان کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا حکم دیں. اچھا. ہم حیدرآبادی صاحب اور جب قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی نعتیں وہ چھوٹے ٹیپ ریکارڈ میں ہم سنتے تھے تو ہم لگا کر ساتھ بیٹھ جاتے تھے. جی جی. انہوں جیسا پڑھیں ویسا ہم پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، جیسا انہوں آواز اوپر اٹھاتے تھے ہم ویسا آواز اٹھانے کی کوشش کرتے تھے.
جیسا آواز نیچے لے کے آنا, آواز کا اتار چڑھاؤ, جی جی پڑھنے کا انداز, بے شک. تو بار بار سننا ضروری ہے اس کے لیے. جی بار بار سن کر پھر اس کو بار بار پڑھنا ضروری ہے, جی جب جا کے نعت کا انداز اور پڑھنے کا انداز بہت اچھا طریقے سے انشاءاللہ آئے گا. ماشاء اللہ, بہت خوب, اللہ جزائے خیر دے. اب جب آپ نے یہ بتایا تو ایک سوال یہ بھی آپ سے پوچھنا ضروری محسوس ہو رہا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ جب نعت کی تیاری کرنی ہو تو نعت لگا کر اس کو اچھے سے سنیں اور پھر اس کی پریکٹس کریں. اس کے ذریعے سے ہم نعت کے جو آداب ہے وہ سیکھ سکتے ہیں, ہاں, طریقہ کار سیکھیں گے. جی. آج کل جو بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اسکولس میں بھی ہے یا جو بھی تعلیمی پروگرام سالانہ ہو رہے ہیں, جی تو آپ نے جیسا بتایا تو نعت تو وہ بھی لگا رہے ہیں, جی نعت پلے کر دی جا رہی ہے, اور اس نعت کو سن کر یاد کر کے پڑھنے کے مقابلے میں جی اس کو نعت پر اپنے ہاتھوں کو جی ایکشن کی شکل میں گھمانا اور پورا اسٹیج پر آ کر بچوں کا جو اس وقت میں ایک سلسلہ چل پڑا ہے, جی. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ مجھے یہ ایسا لگتا ہے کہ نعت پاک جب بھی پڑھی جائے یا جب بھی کہیں لگائی جائے, جی بہت ادب اور احترام کے ساتھ بیٹھ کر سننا اور پڑھنے والا پورے ادب اور احترام کے ساتھ پڑھنا بے شک زیادہ ضروری ہے. بے شک. حرکات و سکنات میں بھی ادب ملحوظ رہنا چاہیے. جی جی. تو جیسا آج کل کا جو ماحول ہے, میری سب جو بھی آرگنائزیشنز یا جو اسکولس ایسا نعت کی پریکٹس کراتے ہیں, جی معصوم بچوں کو کرانا چاہیے, اچھی بات ہے, لیکن بڑے طلبہ اور طالبات کو یہ ادب سکھانا چاہیے, جی ہاتھ باندھ کر ادب سے نعت پاک سنی جائے اور پڑھی جائے. جی جی. یعنی یہ جو اس وقت چل رہا ہے اس سے بہتر وہی طریقہ ہے جو آپ کر کے گزر چکے ہیں. جی بالکل, نعت پاک کا ادب بڑوں سے ہم نے یہی سیکھا ہے کہ ہاتھ باندھ کر ادب سے آپ پڑھیں. اچھا, اس میں ایک اور بات یہ ہے مولانا کہ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جیسا بتا رہے ہیں کہ اگر نعت پاک اچھی طریقے سے سنی جائے اور غور و فکر سے ادب کے ساتھ پورے درود پاک کے ورد کے ساتھ میں اس کا پاس و لحاظ کر کے سنے جائے تو یقیناً دل میں عشق رسول پیدا ہوگا. ضرور. لیکن رہی ہے اور اس پہ پرفارمنس کے نام پہ مستقل گروپ بنا کر جیسا بھی کیا جا رہا ہے, اس کو جو بھی نام دیا جائے, تو اس میں اور آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں اس میں تو بہت بڑا فرق ہے واقعی. جی, معصوم بچے, چھوٹے جو معصوم بچے ہیں ان کو اگر ویسی تیاری کی جائے جی تو اس میں کوئی بات نہیں, تاکہ ان کو بھی شوق ہو. جی جی. لیکن بڑے طلبہ اور طالبات کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ نعت پاک جب بھی پڑھی جائے ہاتھ باندھ کر ادب سے پڑھی جائے. ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جی. نرمل کا نعتیہ مشاعرہ, میں نعت پڑھتے پڑھتے ایسا بار بار ہاتھ اٹھا رہا تھا, بار بار اشارے کر رہا تھا, تو دادا جان پیچھے بیٹھے تھے. اچھا. جب پروگرام ہو گیا, جب ہم واپس کار میں بیٹھ کے نکلے, تو میں دادا کو ایسا بہت ادب احترام کے ساتھ جو کہ آپ کو کیسا دکھا میں پڑھا سو, تو بولے میں آپ سے ناراض ہوں. اچھا. تو میں نے پوچھا کیوں, میں اچھا نہیں پڑھا؟ تو بولے نہیں, ادب سے ٹھہر کے پڑھنا چاہیے. جی. ایسا ہلکے ہاتھ ہلا کے مجھے پسند نہیں آیا. جی. ہم نے تو بڑوں کو یہی دیکھا ہے, نعت پاک بہت ادب سے ہاتھ باندھ کر پڑھتے ہیں, آپ کو بھی ویسے ہی پڑھنا چاہیے. بے شک, سبحان اللہ. نہیں, واقعتاً وہ بہت سے اکابر کو دیکھے ہیں, ان کے ساتھ وقت گزارے ہیں, تو وہ رنگ بڑے لوگوں میں دیکھنے میں آتا تھا واقعتاً. سر مولانا, ایک اور سوال یہ ہے کہ نعت خوانی میں شریعت کے حدود اور آداب کیا ہیں جس کا ہر نعت خواں کو خیال رکھنا چاہیے؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر اور بغیر ہاتھ ہلائے پڑھنا بہتر ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی شریعت کے حدود ہے جو آج کل لوگ توڑ رہے ہیں. تو کیا نعت پڑھنے میں بھی کوئی شریعت کی تعلیم ہے یا جو چاہے کر سکتے, جیسا چاہے کر سکتے؟ نہیں, نعت پڑھنے میں بھی شریعت کے حدود ہے, شریعت کی تعلیم ہے. ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ ہر چیز کا ادب احترام ہمیں سکھلاتی ہے. نعت کا بھی ادب احترام شریعت اور اس کے حدود بتاتی بھی ہے. پہلا یہ کہ نعت کے الفاظ یا نعت کا کوئی شعر ایسا نہ ہو جو غلو کا ہو, جی, یا پھر جس میں
شرک و بدعت کی آمیزش ہو. جی جی. دوسرا ادب اور دوسری حدود نعت کی یہ ہے کہ شاعری کے اعتبار سے اس کے قافیہ، ردیف جی. اور اس کے اوزان برابر ہو تاکہ کلام کا وقار برقرار رہے. جی جی. ادب. اور تیسری حدود شریعت کی یہ ہے کہ نعت کو خالصتاً کمانے کا ذریعہ نہ بنایا جائے. جی جی. اور اس کو کاروبار نہ بنایا جائے. جی. خالصتاً اللہ کی رضا اور اللہ کے نبی کی خوشنودی کے لیے آپ نعت پاک پڑھیں، نہ کہ کمانے کے لیے یا پھر شہرت کے لیے. اور ایک حد شریعت میں یہ ہے کہ نعت پاک کو گانوں کی طرز میں نہ پڑھا جائے. جی جی بالکل. آج کل یہ رجحان بہت بڑھ گیا ہے اور اکثر نعت خواں حضرات اچھی نعتوں کو، جو اکابرین کی نعتیں ہیں، مشہور نعتیں ہیں، ان نعتوں کو گانوں کی طرزوں میں پڑھ دیتے ہیں، جو کہ اصلاح کی ضرورت ہے اس وقت. جی جی. ان نعت پاک کا ادب یہ ہے کہ اس کو نعت کے انداز میں پڑھا جائے، جی گانوں کے انداز میں نہیں. بالکل بالکل. بہت خوب. یہ بھی ہے کہ آج کل نعت پڑھنے والوں کے پڑھنے کے طریقے میں یا ایڈیٹنگ میں یا اس کے پیش کرنے کے طریقے میں، اس کو آپ اور زیادہ تفصیل سے جانتے ہیں، جی. ایسی کیا غلطیاں کر رہے ہیں نعت خواں جس سے بچنا ضروری ہے؟ ہمارے ناظرین کو بھی آپ بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ جب ایک نعت پڑھنے والے میدان میں لگے ہوئے، جی. جب وہ یہ بتائیں گے کہ بھئی یہ چیزیں غلط ہے، تو اس کا ایک الگ اثر پڑے گا. ایک ہے کہ مولانا جمعے میں بتائیں یا پھر یوٹیوب وغیرہ پہ کوئی بیان میں اس کی اصلاح کریں، تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ یہ بولیں کہ ہاں بھائی ان کو تو نعت پڑھنا معلوم نہیں ہے، اس وقت سے شاید یہ ایسا بول رہے ہیں. جی. تو اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ ایسی کون سی غلطیاں نعت خواں آج کل کر رہے ہیں جس کو آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں جی. اور آپ بھی اس سے بچتے ہیں، جی. دوسروں کو بھی بچانا چاہتے ہیں، تو اس بارے میں بھی اگر آپ وضاحت کریں تو بڑی مہربانی ہوگی. جی. آج کل کے دور میں جو غلطیاں عام طور پر نعت خوانی میں یہ ہو رہی ہیں، میں نے جیسا ابھی ذکر کیا کہ نعتوں کو گانوں کے انداز میں پڑھ رہے ہیں. برابر. دوسرا مائک وغیرہ کا جو انتظام ہے، جی وہ سیدھا سادہ اگر ہو تو بہت مناسب ہے، تھوڑا بہت ایکو مناسب ہے، لیکن اس کو ایسے انداز سے وہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، چیخ کر پڑھتے ہیں، پبلک کو الفاظ سمجھ میں نہیں آتے وہ کیا پڑھ رہے ہیں. جی جی. تو نعت کو آرام سے بہت اچھے انداز سے بالکل الفاظ سننے والوں کو سمجھ میں آئے جیسے جی جی. انداز سے پڑھنا چاہیے. مجھے یہ دو کمی. اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں جو نعت خواں حضرات آج کل جیسے جب نعت بن کر اپلوڈ ہو رہی ہے، جی. تو اس میں آپ دیکھیں گے مختلف قسم کی میوزک اور جی. اس طرح کے اس کے اندر ایڈیٹنگ کی جا رہی ہے. جی. کیا نعت کے سننے کے لیے صرف عشق رسول کافی نہیں ہے، میوزک ضروری ہے کہ لوگوں کا یہ سمجھنا کہ بھئی ہم اچھی میوزک لگائیں گے بیک گراؤنڈ میں تو ہی سنیں گے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ نعتیں سننا اور اس کو آگے بڑھانا جی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے. جی. اللہ کے نبی کی نعت ہے، جی اس کو نعت کے انداز میں پیش کیا جائے، بے شک. اور اس کے لیے بیک گراؤنڈ میوزک کا استعمال کرنا یا پھر اس کو اور اچھا سامعین کے کانوں کو بھلا لگنے کے لیے اس میں اور کچھ ایڈیٹنگ کرنا، جی میرے لیے میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہے. جی جی بالکل بھی. بلکہ آپ نے تو سنا ہوگا کہ سال بھر میں کبھی کوئی خاص مواقع ہوتے ہیں جی. تو لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے مائک میں بھی نعتیں لگاتے ہیں. جی. تو خیر اس کو نعتیں ہی بولتے ہیں، تو اسی لیے ہم کو بھی اس کو نعت بول کر ہی پوچھنا پڑ رہا جی. 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 ورنہ وہ تو نعت کے حکم میں آئی بھی نہیں سکتی. صحیح. اس میں اتنی میوزک کہ بعض لوگ جو گانے وغیرہ بھی سنتے ہیں ان سے سنا گیا ہے کہ میوزک بنانے والی جو کمپنیاں ہیں جو گانوں میں میوزک دے رہی ہے، جی. اس سے زیادہ میوزک تو یہ نعت والے دے رہے ہیں. جی. جی. تو اس بارے میں بھی آپ کوئی پیغام دیجئے نعت خواہوں کو بھی آپ کی طرف سے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے، میں گانے بجانے کی جو سامان ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. جی جی. تو یہ حدیث ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہے بے شک. کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب ہم اشعار پڑھ رہے ہیں بے شک. اور آقا کا یہ فرمان ہے، آپ خود فیصلہ کر لیجئے
جب اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا میں اس کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں, بے شک. تو پھر ان کی شان میں میوزک لگا کر اشعار پڑھنا کتنی بڑی بدتمیزی اور بے ادبی ہو سکتی ہے. بہت بہت بے شک, آپ نے بالکل صحیح کہا. لیکن مولانا ایک بات آپ کے سوال جواب کو سن کر کہ ایسی ہے سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ, جی تو اس کے باوجود پھر آخر کیا وجہ ہے کہ جیسی نعتیں عام نعت خواں پڑھتے ہیں اور ان نعت خواہوں کے ویوز میں, اور یہ میوزک والی جو نعتیں ہوتی ہیں بلکہ گانوں سے آگے بڑھ چکی ہے, جی جی تو اس بارے میں آپ کا کوئی تجزیہ ہے کہ یعنی ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, ہمارا تو اپنا چھوڑیے, آپ بتائیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے گھر والوں کی تربیت. اچھا, ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے, وہ اگر میوزک والی نعت غلطی سے بھی اگر کہیں لگ گئی تو ہم اتنا غصہ بڑوں کا جو ہے سننا پڑتا تھا, باتیں سننی پڑتی تھی, نعت کی بے حرمتی کر رہے, بدتمیزی کر رہے. حالانکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. دارالعلوم حیدرآباد میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں نعت پڑھنے کا موقع ملا, تو انڈین نعت کونسل کے شاید کوئی ممبر تھے, وہ دادا بھی وہ پروگرام میں مدعو تھے دارالعلوم حیدرآباد کے. تو وہ نعت سن کے آئے, آ کے پوچھے آپ لوگوں کے پاس بھی نعتیں پڑھتے کیا لوگ؟ جی. تو دادا بولے ہاں پڑھتے, یہ میرا پوترا ہے, نعت انہوں نے ہی پڑھی. ہاں میں وہی سن کے میں حیران ہوں جو ہے آپ لوگوں کے پاس بھی نعت پڑھنے والے ہیں. تو دادا بولے جی بالکل ہے. پھر وہ بولے میں ان کو باہر لے کے جانا چاہتا ہوں کینیڈا, وہاں پر ایک صاحب ہیں جو میوزک کے ساتھ نعت پڑھتے ہیں, میں ان کے ساتھ نعت پڑھانا چاہتا ہوں. دادا بولے نہیں, یہ ہمارا مزاج نہیں, اللہ کے نبی کی نعت اور میوزک کے ساتھ بالکل ناقابل قبول ہے. بے شک, بڑی